अलैकुम, मैं इमदाद सुमरो। एक वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा वायरल है रात से, जिसमें एक ऑयल डिपो को आग लगी हुई है। शोले और धुआं आसमान को छू रहे हैं। तेहरान की ये वीडियो है। तेहरान पर इसराइल ने हमला किया, तेहरान के ऑयल डिपो के ऊपर। और एक और विजुअल है, एक और वीडियो है, वो है एक न्यूज़ रूम से एक रोशनियों का एक शहर नज़र आ रहा है, और जंग जो ईरान और इसराइल अमेरिका की जंग है उस पर कमेंट्री हो रही है। NBC का न्यूज़ रूम है, और अचानक उस मंजर में एक ड्रोन उड़ता हुआ नज़र आ रहा है, और फिर वो टारगेट को हिट करता है, फिर शोले उठते हैं, और फिर धुआं उठता है, और फिर वो न्यूज़ कास्टर या वो जो एंकर हैं वो बताते हैं कि जी आयरन डोम इसराइल का, उसको ईरान मुसलसल नाकाम बना रहा है, और इसराइल का डिफेंस सिस्टम ईरान के सामने जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। फिर एक और खबर है, सदर डोनाल्ड ट्रंप वो कह रहे हैं कि शायद इस जंग के दौरान इसराइल का नक्शा तब्दील हो, ईरान का नक्शा तब्दील हो जाए, ईरान अपनी इस शक्ल में ना रहे। सदर मकसूद पेज़ेश्कियान साहब ने ऐलान किया था कि वो दोस्त ममालिक या जो खित्ते के ममालिक हैं उनके ऊपर हमले नहीं करेंगे अगर उनकी सरजमीन ईरान पर अमरीकी हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं होगी तो। लेकिन हमले अभी भी जारी हैं। एक हमला उन्होंने किया, सऊदी अरब दावा कर रहा है कि एक ड्रोन सफारती इलाके में जा रहा था जिसको मार गिराया गया, और एक और हमला उन्होंने कुवैत में किया है अमरीकी अड्डे के ऊपर। और जो अमरीकी फ़ौजी कुवैत में बल्कि क़तर में ईरानी हमले में मारे गए थे 6 फ़ौजी, उनकी लाशें, उनके ताबूत अमेरिका पहुंचा दिए गए हैं, और जहां पर उनके लिए एक तकरीब थी जिसमें सदर ट्रंप और उनकी अहलिया और दीगर हुकाम वहां पर शरीक हुए थे। अब जंग के शोले जो हैं वो ज़्यादा भड़कना शुरू हो गए हुए हैं, और उसका कोई होता है ना अंजाम या इख्तिताम नज़र नहीं आ रहा किसी को। कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो बात की बात है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जंग ज़्यादा शिद्दत अख्तियार करती जा रही है, क्योंकि सऊदी अरब ने आज वार्न किया है, धमकी दी है ईरान को कि अगर ईरान ने हमले बंद ना किए तो फिर हम जवाब देने पर मजबूर हो जाएंगे। अच्छा, अब इसमें जो सऊदी अरब की स्टेटमेंट है उसके साथ फिर अगर हम कल पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा देखें सऊदी अरब का, जहां पर उन्होंने वहां के वज़ीर दिफा से मुलाकात की थी, वहां के जो वली अहद हैं शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के भाई शहज़ादा खालिद बिन सलमान से, और उसमें उस मुलाकात और पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो दिफाई मुआहदा है अगर हम उसका जायज़ा लें तो फिर सूरत हाल हमारे लिए भी काफ़ी जो है परेशान कुन बन सकती है। वैसे भी इस वक्त पाकिस्तान कई हवालों से इस जंग से मुतासिर हो रहा है। तेल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, पाकिस्तानी जो खलीजी ममालिक में और जो मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तानी मज़दूर मेहनत कश या पाकिस्तानी वहाँ बसते हैं वो मुतासिर हो रहे हैं। बल्कि अब तो मुत्तहिदा अरब अमारात दुबई में अपना ईरानी ड्रोन हमलों से जो हलाकतें हो रही हैं, शहादतें हो रही हैं, उसमें दो पाकिस्तानी भी हैं। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उस पर दिली सदमे और अफसोस का इज़हार किया है पाकिस्तानियों की के जाँ बहक होने पर, और साथ साथ उन्होंने वहाँ पर अपने सफारत खाने को कहा है कि वो मकामी जो इंतज़ामिया है दुबई की उनके साथ मिलकर और जो लोग अपना जाँ बहक हुए हैं उनके वर्सा के साथ भी रब्ता करें और उनकी मैयतें जो हैं वापस लाने के लिए वो कोशिश करें। तो पाकिस्तान भी तेज़ी के साथ इस सारी सूरत हाल में मुतासिर हो रहा है। जो चाइना है उसने एक बार फिर ख़बरदार किया है कि जंग के शोलों को मज़ीद ना बढ़ाएं और बहुत ख़तरनाक सूरत हाल होगी। इस हवाले से अब जंग पता नहीं कितना अर्सा चलती है। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लंबी होगी, कुछ का ख्याल है कि शायद अब और ज़्यादा लंबी ना खींच सके अमेरिका इस जंग को। वो तो कहते हैं लारीजानी साहब तो हमने 6 माह की तैयारी की है। अली लारीजानी वहाँ के जो सलामती अपना मुशीर सलामती के या इंचार्ज है वहाँ की कौमी सलामती के, और उनके लिए कहा जाता है कि वो ज़्यादा
تگڑے ہیں، ان کی بات زیادہ وزندار اور طاقتور ہوتی ہے صدر مسعود پزشکیان سے بھی، کیونکہ وہ زیادہ قریب سمجھے جاتے تھے آیت اللہ خامنائی کے، اور زیادہ ان کا جو پاسداران انقلاب ہے ان کے اوپر زیادہ ان کا ہولڈ ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں ہم 6 ماہ کی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر جنگ لمبی ہوتی ہے تو پھر اس مہینے کے آخر میں بیجنگ میں ایک کانفرنس ہو رہی ہے کچھ تنازعات کے حوالے سے، خاص طور پر تائیوان کا تنازع، کچھ اور معاملات. تو اس میں ہوسٹ کریں گے چینی صدر شی جن پنگ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو. تو اس حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہو سکتی ہے، اور ظاہر ہے اگر جنگ رک بھی جاتی ہے تو پوسٹ جنگ بہت بڑے کافی سارے سیناریوز ڈیولپ ہوں گے، اور چین نے جو ہے وہ مسلسل اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح اس جنگ کو کم کروایا جائے، روکوایا جائے. تو اب میں جو صدر ٹرمپ بات کر رہے ہیں پہلے میں اس پر آتا ہوں. بلکہ علی لاریجانی نے کچھ اور دعوے بھی کیے. انہوں نے کہا کہ کوئی 200 ایران جو کہتا ہے کہ 200 کے قریب امریکی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں. علی لاریجانی کا کہنا ہے کہ جی سینکڑوں امریکی فوجی جو ہم نے بندی بنا دیے ہیں، قیدی بنا دیے ہیں. اب وہ کہاں سے بندی بنے، کیسے بنے، یہ تو ابھی وہ دعویٰ نہیں کر رہے، کیونکہ امریکی فوجی تو زمین پر اترے نہیں ہیں. تو پھر کیسے، کیا وہ جو بحری بیڑا ہے اس تک یہ پہنچ گئے ہیں، یا کسی اور طریقے سے امریکی فوجیوں کو انہوں نے اپنا حراست میں لیا ہے؟ امریکہ تو کہہ رہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. اور جنگ میں ویسے بھی کوئی جو خبریں آ رہی ہوتی ہیں وہ 100% ٹھیک نہیں ہوتی. اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جنگ میں سب سے پہلا جو ہے نا وہ قتل سچ کا ہوتا ہے. سچ کی کیجویلٹی تو مسلسل ہو رہی ہے، چاہے امریکہ کی طرف سے ہو، چاہے ایران کی طرف سے ہو، چاہے کہیں اور کی طرف سے ہو، وہ تو ہو رہی ہے. تو یہ جو صورتحال ہے، اب میں آپ کو بتا رہا تھا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں امریکن میڈیا نے رپورٹ کیا تھا کہ انہوں نے CIA کے ذریعے جو کرد علیحدگی پسند ہیں ایران میں، کرد علیحدگی پسند ہیں عراق میں، شام میں، ان کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا ہے. ان کو ایران کی ریاست کو توڑنے کے لیے، ایران کو حصے بکھرے کرنے کے لیے انہوں نے ان کے ساتھ کیے ہیں رابطے. گو کہ کرد تحریک نے بعد میں جب ایرانی حکومت نے اناؤنس کیا کہ ہم کچل کے رکھ دیں گے اگر کوئی امریکہ کے ہاتھوں استعمال ہوگا تو ہم ان کا خاتمہ کر دیں گے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم کسی کا اعلی کار نہیں بننے جا رہے، یہ ہم اپنے خطے کے اندر اس طرح کی صورتحال میں باہر کی کسی طاقت کے ہاتھوں استعمال نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ عراق میں کردوں کو استعمال کیا گیا، ایران میں مسلسل استعمال کیا جاتا رہا، شام میں استعمال کیا جاتا رہا، لیکن ان کو استعمال کرنے کے بعد ان کو ملا کچھ بھی نہیں. تو شاید وہ اس وجہ سے بھی زیادہ اپنا الرٹ ہیں، زیادہ ذرا خبردار ہیں، چوکس ہیں کہ یار ہم کیوں استعمال ہوں اس جنگ میں. لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو یہ کوشش کی تھی، جو CIA نے رابطے کیے تھے، اور جس میں سے ایک کرد تحریک کے ایک لیڈر نے، میں بھول رہا ہوں ان کا نام، انہوں نے تصدیق بھی کی تھی کہ ہاں ہمارے ساتھ رابطہ کیا گیا تھا. تو اس میں اب صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جی جنگ کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شاید ایران کا نقشہ یہ نہ رہے، بدل جائے، یعنی ایران 4 حصوں میں تقسیم ہو جائے. اب وہ رجیم چینج سے آگے جا رہے ہیں. پہلے وہ کہتے تھے کہ جی ہم تو، ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ایران کو اس رجیم سے آزاد کروائیں. پہلے دن کے حملے کے بعد صدر ٹرمپ کا بیان تھا، نیتنیاہو کا بیان تھا کہ لاکھوں ایرانی سڑکوں پر آئیں اور اپنے ملک کو اپنے ہاتھ میں لیں، اپنی آزادی لے لیں. اور جیسے ہی آیت اللہ خامنائی کی شہادت ہو گئی تو ایران میں جو تھوڑی بہت سپورٹ کہیں نہ کہیں ہم پہلی رات کے حملوں کے بعد ملنا شروع ہوئی تھی امریکہ کو، بہت محدود پیمانے پر تھی، وہ بھی دب گئی، وہ بھی ختم ہو گئی. تو جو آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد تو ٹرمپ کو بتا دیا گیا کہ جی اب ہم رجیم چینج نہیں کر سکتے، بلکہ 18 ایجنسیوں کی جو مفصل رپورٹ سامنے آئی ہے، واشنگٹن پوسٹ نے جو رپورٹ اپنا شائع کی ہے، اس میں 1 ہفتہ، جنگ سے 1 ہفتہ پہلے ٹرمپ کو کہا گیا تھا کہ خبردار، یہ جنگ آپ نہیں جیت سکتے، آپ رجیم چینج نہیں کر سکتے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایران میں آپ وہاں کی حکومت کو تبدیل کر سکیں. تو اب جو صدر ٹرمپ لب و لہجہ اختیار کر رہے ہیں یا جو گفتگو کر رہے ہیں، جو بات کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ نقشہ بدلیں گے. یہ صورتحال ہمارے لیے بھی خطرناک ہوگی.
ہمارے دوست، ایران ہمارا دوست، سعودی عرب ہمارا دوست، ایک تو وہاں پر ہمارا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے، اور سعودی عرب کے وزیر دفاع کا یا پاکستان کے چیف آف ڈیفنس فورس کا وہاں جانا ظاہر ہے یہ دفاعی معاہدے کی ایک اپنا تسلسل یا اس پر عمل درآمد کا وقت شاید آیا چاہتا ہے، اس لیے وہ وہاں گئے۔ اب کیا پاکستان ایران پر حملے کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ پاکستان کوشش یہ کرے گا کہ ایران کو مسلسل اس چیز پر قائل کرے، آمادہ کرے کہ اب سعودی عرب کے اوپر حملے نہ کرے۔ پاکستان دیگر خلیجی ممالک کے لیے بھی کہہ رہا ہے کہ نہ کرے، لیکن پاکستان ایران کو یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم پھر زیادہ نیوٹرل زیادہ عرصے کے لیے نہیں رہ سکتے، آپ کی مہربانی آپ یہ نہ کریں۔ اور لاکھوں پاکستانی، کوئی 20-25 لاکھ پاکستانی تو سعودی عرب میں رہتے ہیں، تو ہماری ویسے بھی مجبوری ہے، جو اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا شاید 21 لاکھ، کہ ہمیں ان کا دفاع بھی کرنا ہے۔ اور متحدہ عرب امارات میں تو پاکستانی جاں بحق ہو رہے ہیں، تو ہمیں تو اپنے لوگوں کے دفاع کے لیے بھی آنا ہے۔ تو ایک تو ہمارے لیے یہ پرابلم ہوگی۔ دوسری جو ہے وہ اگر صدر ٹرمپ جو بات کر رہے ہیں کہ جی ہم نے نقشہ بدل دینا ہے اس جنگ کے ذریعے ایران کا، تو بلوچستان جہاں پہلے ہی دہشت گردی ہے خطرناک قسم کی، علیحدگی پسند ایلیمنٹس کو ہمارا دشمن سپورٹ کر رہا ہے، وہاں پر افغانستان کے ذریعے سعودی عرب کر رہا ہے، افغانستان کے ذریعے ہندوستان کر رہا ہے، کئی اور ایلیمنٹس ہیں، اسرائیل کا بھی نام آتا ہے اس میں۔ تو وہ پہلے ہی ہم وہاں پر ہمارے معاملات بہت زیادہ حساس ہیں بلوچستان کے۔ تو اگر وہ ٹرمپ نقشہ بدلنے کی بات کر رہے ہیں، تو پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ اگر ایران کا نقشہ بدلا جائے گا، توڑا جائے گا، تو پھر وہ بلوچستان والا جو سیستان والا حصہ ہے، پھر پاکستان کے اندر جو یہ دہشت گرد ایلیمنٹ ہے، اس کو بھی یہ عالمی طاقت امریکہ، اسرائیل یا دیگر طاقتیں اس کو بھی فیول کریں گی، اس کو بھی سپورٹ کریں گی، اور پھر ہمیں یہاں پر زیادہ توجہ دینی پڑے گی۔ تو یہ اپنا صدر ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ تو واضح ہو گئی ہے، تو اس کے لیے ظاہر ہے پاکستان، کیونکہ ہمارے بالکل سرحد کے اوپر جنگ ہے، تو ہم متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ لیکن یہ جو ٹرمپ نے بات اب کھل کر کہہ دی ہے، جو CIA کی رپورٹس کے حوالے سے اپنا وہاں کا میڈیا CNN وغیرہ رپورٹ کر رہا تھا، تو اب تو ٹرمپ نے اپنی زبان سے بات کہہ دی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اب شاید نقشہ یہ نہ رہے ایران کا، تو اس کا مطلب تو بالکل صاف ظاہر ہے۔ اچھا جی، آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد وہاں کی جو مجلس خبرگان ہے، ان کے ایک رکن ہیں میر باقری، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نئے سپریم لیڈر کے انتخاب پر تقریباً اتفاق ہو گیا ہوا ہے۔ اعلان نہیں ہو رہا، اناؤنسمنٹ نہیں ہو رہی، شاید اس میں کوئی مسلطیں ہوں، لیکن چین آف کمانڈ کو زیادہ دیر بغیر سپریم لیڈر کے تو قائم رکھنا بھی ایک ایران کے لیے مسئلہ ہوگا۔ ایک نیتن یاہو نے اور ٹرمپ نے اعلان کر رکھا ہوا ہے کہ جناب آپ منتخب کرتے جائیں، ہم مارتے جائیں گے ایرانی قیادت، سپریم لیڈر ہم ختم کر دیں گے۔ اور آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد ان کے لیے جو بنے بنکرز تھے ان کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو نئے آیت اللہ خامنائی ان کے لیے کوئی محفوظ پناہ گاہ نہ ہو۔ ایران اتنا بڑا ملک ہے، شاید کہیں بھی انہوں نے دوسرا بندوبست کر رکھا ہو کسی جگہ بھی، لیکن اب وہ اناؤنسمنٹ ہوگی تو امریکہ اور اسرائیل ان کا تعاقب کریں گے، نئے جو سپریم لیڈر ہوں گے۔ تو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہو رہا ہے۔ اچھا جی، اب ایران پر جب حملے ہوئے تہران پر رات، تہران شہر سے جو دھوئیں کے بادل اور آئل کا ڈیپو جو ہے وہ تیل کا وہ جل رہا ہے اور شعلے بلند ہو رہے ہیں، اور میں نے تو ایک ویژول دیکھا، وہ ایک شخص گاڑی میں جا رہے ہیں، کوئی میوزک سا چل رہا ہے کوئی فارسی میں، ویڈیو بناتے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہلکی ہلکی کمنٹری کرتے جا رہے ہیں کہ آئل ڈیپو کو آگ لگی ہے۔ وہ سڑک فلائی اوور ہے اور اس کے اوپر ٹریفک چل رہا ہے۔ یہ بھی رنگ ہے بھائی وہاں کا، تہران کا، کہ سامنے حملے ہو رہے ہیں اور لوگ جو ہے وہ گاڑیوں میں آ جا رہے ہیں، زندگی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ کویت کی جو ایک اپنا امریکی اڈہ تھا کویت میں، اس کو نشانہ بنایا ایران نے، امریکی اڈے کو، اور باقی دیگر جو اپنا ممالک ہیں، قطر، بحرین، وہاں پر بھی ٹارگٹ جاری ہیں۔ ادھر سے سعودی عرب کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے جو کہ ظاہر ہے الارمنگ ہے۔ انہوں نے جو سعودی عرب کا جو پہلی بار ایران کو کارروائی کی دھمکی دی ہے،
اور انہوں نے واضح کیا ہے کہ اگر مملکت یا اس کے توانائی کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تو ریاض خاموش نہیں بیٹھے گا۔ اور سعودی حکام نے تہران کو پیغام دیا ہے کہ ریاض اب بھی ایران اور امریکہ کے درمیان جاری تنازع کا سفارتی حل چاہتا ہے، تاہم مملکت کی سلامتی یا آئل تنصیبات پر حملے برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ یعنی یہاں ابھی بھی ایک گنجائش انہوں نے رکھی ہے کہ امریکی تنصیبات پر یا امریکی سفارت خانوں پر حملے ہوں گے تو خیر ہے، لیکن ہمارے مفادات جو سعودی عرب کے مفادات ہیں ان پر اگر حملے ہوئے تو پھر ہم جوابی کارروائی کریں گے۔ تو یہ اب صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے اگر سعودی عرب کے اوپر کوئی ایسا کوئی حملہ ہو گیا جس طرح آرامکو پر شروع میں ہوا تھا، اس میں ایران نے کہا تھا کہ جی ہم نے نہیں کیا، شاید وہ وضاحت انہوں نے تسلیم کر لی ہوگی، یا پاکستان کی جو سفارتکاری تھی اس کی وجہ سے سعودی عرب نے کوئی بڑا رد عمل نہیں دیا تھا، لیکن اب سعودی عرب کہہ رہا ہے کہ ہم پھر اب خاموش نہیں رہیں گے۔ تو کس طرح سعودی عرب ایران کو جواب دے گا، اور کیا پھر امریکہ کو یہ اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت دی جائے گی کہ جی اب اگر وہ باز نہیں آ رہے تو پھر ایران باز نہیں آ رہا تو پھر آپ بھی حملے کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں صورتحال کدھر جا رہی ہے، لیکن نظر آ رہا ہے کہ جنگ کوئی جلد ختم نہیں ہونے جا رہی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔